कराची स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान क्रिस्टोफर इनोसेंट। पूरी दुनिया में जहां जहां भी मेरे इस प्रोग्राम को देखा और सुना जा रहा है, सबसे पहले आप सब तक मेरा सलाम पहुंचे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ग्लेशियर्स हैं वो सिकुड़ रहे हैं, समुंदर की जो सतह है वो बुलंद हो रही है। इसकी वजह से जो है दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है मौसम जो है वो सर्द भी हो रहा है और ज़्यादा गर्म भी हो रहा है। जिस तरह के मौसम की तब्दीली जो है हमारे दरख्तों पर और दूसरे जानदारों पर, परिंदों पर और अपने फूलों और पौधों पर असरअंदाज होते हैं, इसी तरह इसका बहुत ज़्यादा असर हमारे बच्चों पर भी होता है। आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ मेरे स्टूडियो में कराची के बहुत ही एक नामवर डॉक्टर जो हैं, ये बच्चों के अमराज के माहिर हैं, डॉक्टर मुमताज़ अली, ये मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। और इनको मैं अभी ये पूछूंगा कि ये बताएंगे कि बच्चों पर ये जो मौसमियाती तब्दीली है वो किस तरह असरअंदाज होती है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे इस प्रोग्राम में आए हैं। आपकी मसरूफ़ियत का मुझे बड़ा अंदाज़ा है और मैं बस वो अल्फाज नहीं है कि आपको मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूँ। तो वालिदैन जो हैं, इस वक्त मौसम तब्दील हो रहा है, वो ये जानना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों की जो है इसमें किस तरह हिफाजत कर सकते हैं। शुक्रिया जनाब सर क्रिस्टोफर साहब। और मैं तो एन न्यूज़ चैनल के हवाले से आप सब टीम के जो प्रोड्यूसर हैं, जो भी आप सारे लोग, मैं उनका मशकूर हूँ, आपने मुझे बुलाया है। और जहाँ तक ये इस सवाल का जवाब ये है कि जैसे आप देखते हैं कि पाकिस्तान पूरी वर्ल्ड के साथ इस तरह से मुंसलिक है कि पूरी दुनिया में तो मौसम ठंडा हो गया है। स्पेशली आप देखेंगे नॉर्दर्न एरियाज़ या कश्मीर की तरफ देखेंगे या वहाँ मौसम, मैं रिसेंटली वहाँ से आया हूँ तो वहाँ मौसम बड़ा ठंडा है, बर्फ़बारी हो रही है। तो यहाँ जो असरात हैं आस्ता शुरू हो गए हैं। जैसे अभी अक्टूबर है, नवंबर की शुरुआत से यहाँ मौसम तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तो इस हवाले से मैं वालिदैन से ये डायरेक्ट इस तरह से मैं बात करूँगा कि अपने जो हमारे बच्चे हैं, 5 साल के जो छोटे बच्चे हैं, वो उनकी इम्यूनिटी, उनका जो दिफाई निज़ाम है एज़ कम्पेयर टू जवान लोगों से वो कम है। जैसे बूढ़े लोग हैं, ये जो बच्चे होते हैं ये बूढ़े लोगों की तरह कमज़ोर होते हैं। तो इनके ऊपर मौसमियात का असर बहुत ज़बरदस्त पड़ता है अगर बच्चे कमज़ोर हों तो इन हवाले से ये है कि बच्चों को अपने घर की जो चीज़ें बनती हैं घर में, तो अपनी उम्र के हिसाब से उनको खिलाएं पिलाएं। और उनकी जैसे उनके कपड़े हो गए, न्यूट्रिशन हो गई, हेल्थ हो गई, पर्सनल हाइजीन हो गई, उनका वालिदैन का फ़र्ज़ है कि उनके ऊपर बड़ा ध्यान देते हैं। डॉक्टर साहब, आप सिविल हॉस्पिटल कराची में चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जी। और इस वक्त जो है मौसम जब बदल गया है तो किस तरह के मरीज़ों को, बच्चों को लाया जाता है आपके पास? जी, आजकल जो आज हम ओपीडी देख रहे हैं सिविल हॉस्पिटल कराची में, तो मोस्टली जो बच्चे हमारे पास हैं वो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के साथ आ रहे हैं हमारे पास। तो जो ज़्यादातर ओपीडी हमारी ये सांस की बीमारियों के हवाले से ज़्यादा है। जैसे गर्मियों के मौसम में बच्चों के उल्टियाँ, दस्त, मोशन, इस तरह से जो चीज़ें हैं अब वो कम हैं, मगर ज़्यादातर अभी सांस की बीमारियाँ ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है जी। तो आप क्या तजवीज़, मतलब आप क्या समझते हैं कि ये जो है ये कौन कौन सी बीमारियां इन दिनों में जब मौसम तब्दील हुआ है तो हो सकती हैं? मैं इस हवाले से बच्चों के वालिदैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के हवाले से उनकी न्यूट्रिशन का बड़ा ख्याल रखें, उनकी हाइजीन का ख्याल रखें। ये सारी चीज़ें जो बड़ा इम्पेक्ट रखती हैं मौसम के हवाले के, उनके जो बीमारियाँ हैं। इस तरह अक्सर बेशतर यहाँ कराची में हम रहते हैं, कराची के हवाले से ये है कि फ़ास्ट फूड का जो इम्प्रेशन है बहुत ज़्यादा हो गया है। ये जो फ़ास्ट फूड है ये असल बीमारियों की वजह ये फ़ास्ट फूड है। ये क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन सा ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, किन हाथों में ये चीज़ें कुक हो रही हैं। तो इनका असर ये होगा कि बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हमने जो है नोटिस किए हैं। तो मैं अब वालिदैन को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि घर में जो चीज़ें बन रही है वो बना के खिलाएं। जैसे अगर सपोज़ करें एक बच्चा 6 महीने का बच्चा है तो उनको, जैसे हम एडवाइस करते हैं बच्चों को कि उनको माँ को बोलें कि इनको खिचड़ी, दलिया, दही या सूजी का हलवा, इस तरह से ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें, घर की बनी हुई चीज़ें, होममेड चीज़ें इनको दे दें, ताकि इन चीज़ों का बच्चे की इम्यूनिटी पर बड़ा असर पड़ता है।
اور جو بچے باہر کے کھانے کے جو شوقین ہیں یا والدین اکثر بیشتر نائٹ کو باہر کھانا کھاتے ہیں، وہ بچے زیادہ تر نزلے زکام الرجی کی پرابلم سے ہمارے پاس آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا ملک جو ہے یہ ایگریرین کنٹری ہے، زیادہ تر لوگ ہمارے دیہات میں رہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادھر جو مائیں ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے بہت سارے بچے وہاں ہیں جو کہ ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، تو ادھر تو یہ اویئرنیس کے لیے کیا ہونا چاہیے تاکہ ماں کو پتہ چلے؟ کرسٹوفر صاحب، اصل یہ ہے کہ جیسے دیہاتوں کے علاوہ سے ڈسٹرکٹ وائز وہ سارے ڈسٹرکٹ وہاں ڈی ایش او کام کر رہا ہے اپنے حساب سے، یا وہاں نچلے حساب سے آر ایس سی لیول پہ کام ہو رہا ہے، تو وہاں پر وہاں کے لوکل لوگوں کو بلایا جائے، وہاں پر پرسنل ہائیجین، پرسنل نیوٹریشن کے بارے میں ان سے بتایا جائے کہ پرسنل ہائیجین کیا چیز ہے، بچوں کو کس طرح ہینڈل کیا جائے، بچوں کو کھانے کھلانے سے پہلے ان کو کس طرح سے ان کی جو ہے نا پرسنل ہائیجین، جیسے بچوں کو اگر سپوز ٹوائلٹ کی ضرورت ہے ان کو صاف پانی اور جو صابن ہے یا اس طرح سے بالکل صاف۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے، کس محکمے کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ ہیلتھ ایجوکیشن جو بھی ہے یہ ریلیٹ ہوتی ہمارے ہیلتھ سسٹم سے ریلیٹ کرتی ہے، یہ تو وہاں کے لوکل جو وہاں سیمینار ہونے چاہیے، یہ رسپانسبلٹی آتی ہے ڈی ایش یو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی، جو تحصیل ہیڈ کوارٹرز کو وہ ہینڈل کرتے ہیں یا کنٹرول کرتے ہیں، وہاں پر اکثر بیشتر وہاں کے لوکل لوگوں کی میٹنگ کرانی چاہیے، پرسنل ہائیجین پہ میٹنگ کرنا چاہیے، نیوٹریشن پہ جو ہے میٹنگ کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے کہ پرسنل ہائیجین کیا چیز ہے، نیوٹریشن کیا چیز ہے، کب سے نیوٹریشن ہم اس کو شروع کر دیں، یہ وہاں کے لوکل انتظامیہ کا کام ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں موسم تبدیل ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے جو دیہات ہیں وہاں گرینری زیادہ ہے، تو وہاں یہ ماسکیٹوز کا، یہ مچھروں کی بڑی افزائش ہو رہی ہے، تو ایسے حالات میں کراچی ہو یا کوئی اور جگہ ہو تو ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کے لیے کس طرح کی ڈریسنگ ہونی چاہیے؟ کلر کا بھی کیا اس میں کوئی کنٹراسٹ ہے؟ میں بڑی خوشی، اب یہ سوال سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ چیز تو بڑے شہروں میں وہ بڑے لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ گھروں کو کس طرح جو نا کور کیا جائے، کھڑکیوں کو بند کرنا چاہیے، ان کو پردے دینے چاہیے، اور جو گھر میں اگر کوئی پانی ایسے پڑا ہوا ہے تو ان پانی کو نکال کے ان کو پھینک دیا جائے، خالی برتن رکھے جائیں، ڈارک ایریاز کو جو وہاں پر روشنی لگائے جائیں، تاکہ یہ جو مچھر ماسکیٹوز ہیں وہ ڈارک ایریاز کو پسند کرتے ہیں، تو اگر وہاں روشنی نہیں ہوگی تو وہ ڈارک ایریاز میں بیٹھیں گے، وہاں ان کی افزائش زیادہ ہوتی جائے گی، وہاں ان کا یہ سمجھے ایک دائمی ان کے گھر ہو جائیں گے، تو وہاں سے وہ اٹیک کر سکتے ہیں۔ باہر اگر نکلیں گے، کوئی بھی سامنے کوئی زندہ کوئی چیز، جانور کوئی بھی چیز ہو گئی، اکثر بیشتر گھروں میں ہم چھوٹے بچے رہتے ہیں، وہ مائیں اس سیٹ اپ یہ ہے کہ بچوں کے ہاف سلیو اس طرح سے وہ ان کپڑے پہناتے ہیں، تو ظاہر جو ایکسپوز ایریا ہوں گی تو وہ تو ایک ان کی مچھروں کی جو ہے نا کھانے کی بہترین جگہ ہے۔ تو میں والدین سے یہی بولوں گا کہ اپنے بچوں کو پورے کپڑے جو ہے نا کور کیے جائیں، یعنی جو جسم کی جو بھی حصے جو ایکسپوز آپ کرتے ہو وہ پورے جو ہے نا کور کیے جائیں، تاکہ ان مچھروں کا کوئی چانس نہ ملے۔ اور دوسری چیزیں ہیں کہ گھروں میں آپ جو ہے نا ماسکیٹو سالیوشن یا جیل جو ہم استعمال کرتے ہیں بچوں کو سونے سے پہلے، یہ لگائیں تاکہ ہم ان سے پریونٹ کر سکیں، اور فریش جو بھی پانی ہے وہ استعمال کریں، کہیں پانی کا وہاں کسی برتن میں نہ رکھیں، رات کے ٹائم بالکل خالی کر کے چھوڑ دیں۔ یہ ہمارے بچاؤ کے لٹل بٹ ہمارے وہ طریقہ کار ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے کراچی شہر میں جگہ جگہ فوڈ اسٹریٹس بن گئی ہیں، اور ماں باپ جو ہیں بچوں کو زیادہ یہ جو فاسٹ فوڈ ہے، مطلب زنگر اور یہ وہ جو کھلا رہے ہیں۔ جی آپ نے نیوٹرینٹ جو مکمل غذا کا جو ذکر کیا ہے، اس پر تھوڑی سی اور وضاحت کریں تاکہ لوگوں کو اس میں اویئرنیس آئے کہ یہ کہ نیوٹرینٹ ڈائٹ یا مکمل غذا کیا چیز ہے۔ جی میں این نیوز چینل کے حوالے سے ایک بات کروں گا کہ یہ جو کمپلیٹ ڈائٹ ہوتی ہے، جیسے مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اور بڑے شہروں میں یہ کہ مدر فیڈ کا کوئی کنسیپٹ وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور جیسے آپ گاؤں میں دیکھیں گے تو مدر فیڈ وہاں پر ایک سنت کے حوالے سے یہ بھی کہ بچوں کو 2 سال تک بچوں کو دودھ پلانا چاہیے۔ یہ جو بچوں کا دودھ پلانے والی بات ہے، یہ مدر سے بچوں میں جو امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے ایز کمپیئر جو باہر ڈبے جو دودھ استعمال کرتے، دودھ والے ڈبے استعمال کرتے ہیں، وہ ان میں قطعاً ایسی چیز نہیں ہے جو ماں کے دودھ میں موجود ہے۔ تو ہم اپنے پیرنٹس کو یہ بولیں گے کہ اب تو 6 مہینے تک اپنی ماں کا دودھ بچوں کو پلائیں۔ 6 مہینے کے بعد ایک فوڈ ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں کمپلیمنٹری فوڈز۔ کمپلیمنٹری فوڈ کا مقصد یہ ہے کہ ماں کے دودھ کے علاوہ آپ اس کی چھوٹی چھوٹی غذائیں شروع کر دیں،
کیسے؟ جیسے اگر 6 مہینے والا بچہ ہے تو ہم ان کو کھچڑی، دہی، سوجی کا حلوہ، یہ ساری چیزیں، ان چیزوں میں کمپلیٹ فوڈ اس لیے بولتے ہیں کہ اگر سپوز ہم بچے کو سوجی کا حلوہ ہم کھلائیں، اس میں آپ کا پروٹین آ جائے گا، اس میں آپ کی فیٹ آ جائیں گی، اس میں آپ کا کاربوہائیڈریٹ آ جائے گا، اور اس کے ساتھ جو سوجی کے ساتھ ہم یہ چیزیں آئیں گی، اس کے ساتھ اگر ہم ان کو ملٹی وٹامن بھی اگر ایڈ کرتے ہیں تو اس میں آئرن بھی اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ آئرن یا یہ جو چیزیں ہیں یہ بچے کی ڈیولپمنٹ کا بڑا رول ہے، یہ اسپیشلی برین کے حوالے سے۔ جو آپ نے دیکھا کہ بچے چڑچڑاپن کے شکار ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ ان میں آئرن کی کمی ہوتی ہے۔ جب آئرن کی کمی موجود ہوتی ہے تو بچہ چڑچڑاپن کا شکار ہو جائے گا۔ تو وہ عام نارمل بچے جو کمپلیٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں وہ ان بچوں سے الگ الگ آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو میں ماؤں کو یہی بولوں گا کہ اپنے بچوں کو 6 مہینے کے اکارڈنگ WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہمیں کہتی ہے کہ بچوں کو 6 مہینے کے بعد اپنی دوسری خوراک شروع کر دے، تاکہ اس بچے کی اس خوراک کے حوالے سے کوئی اس کے ساتھ ایکلمیٹائز، یعنی اس کے ساتھ وہ پتہ چلے گا یہ بھی کھانا ہے، مجھے کھانا ہے، تو اس کی ٹیسٹ کا ان کو پتہ چلے گا۔ تو ٹیسٹ ہم 1 ہفتے کے دوران یا 2 ہفتے تک ایک چیز کھلائیں، اس کے بعد دوسری چیز کھلائیں، تاکہ ڈفرینٹ ٹیسٹ کا بچے کو پتہ چلے، اور اس کے ساتھ اس کی ڈائٹ بھی بڑھتی جائے گی۔ نیوٹریشن اگر بچے میں آئے گی تو اس کا امیونٹی نظام بڑھ جائے گا۔ امیونٹی نظام تب بڑھے گا جب ہم گھر کا کھانا شروع کریں گے۔ یہ جو فاسٹ فوڈ، سر آپ نے جو فاسٹ فوڈ کی بات کی ہے، یہ فاسٹ فوڈ والی بات ہے، اس میں کوئی نیوٹریشن یا نیوٹریشس ساری چیزیں جو وہاں پتہ نہیں کون سے آئل میں کتنے دن سے آئل وہ پڑا ہوتا ہے، اس میں وہ زنگر برگر کے نام سے کوئی چیزیں بناتے ہیں، اس میں کوئی نیوٹریشن نہیں، وہ ساری چیزیں جل جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں الرجی کی پرابلم اس کی باہر کے کھانوں سے ڈیولپ ہوتی ہیں، گھر کے کھانوں سے چانسز منیمل چانسز ہیں کہ گھر کے الرجی کے پرابلم سے نا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹائمنگ ہے کھانے کی، جو وقت ہوتا ہے، اس کا کیا مخصوص ہونا وقت ضروری ہے آدمی کو اپنی خوراک لینے کے لیے؟ جیسے ناشتے کا ایک وقت ہو، لنچ کا وقت ہو، جی ہم نے دیکھا کہ کوئی وقت نہیں ہمارے بچوں کا کھانے کا، کیا اس سے بھی بچوں کی صحت پر اثر پڑتا ہے؟ بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہ کہ یہ سارا اپنے والدین کا اپنے بچوں کا پر فوکس ہونا چاہیے۔ اب والدین جو اگر والدہ دیکھیں، والدہ کو پتہ ہے کہ بچے کو کس ٹائم بھوک لگتی ہے، بچہ تو نہیں بولے گا آپ کو کہ مجھے بھوک لگی ہے، مقصد کہ بچے کی ٹائمنگ کا، بچے کے رونے کا انداز جو بھی ہے وہ ماں سمجھتی ہے کہ یہ رو رہا ہے، یہ کھانے کی وجہ سے رو رہا ہے، یا کوئی اس کو اور کوئی پرابلمز ہے۔ تو یہ مائیں سمجھتی ہیں کہ بچے کو کس ٹائم پہ کھانا دینا چاہیے، بچے کو بھوک کا طریقہ کار وہ مائیں سمجھتے ہیں۔ مقصد کہنے کا ہے کہ کم جیسے ہم جو بڑے ہیں، جو ایڈلٹس جو ہم جس میں آتے ہیں لوگ، اس میں ہمیں 24 گھنٹے میں 3 ٹائم کا کھانا ہوتا ہے، مگر بچوں میں ہم جو نا 2-3 گھنٹے کے وقفے کے دوران بچوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ 2-3 گھنٹے کے بعد ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو آفر کی جائیں، تاکہ بچے کو بھی وہ کھانے کا وہ سلسلہ آ جائے گا، اور ان کی نیوٹریشن، ان کی ٹیسٹ کا ان کو پتہ چل جائے گا۔ تو جب ان کو ٹیسٹ کا پتہ چل جائے گا تو وہ ڈیمانڈ کریں گے جی۔ اس حساب سے ان کی نیوٹریشن ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی۔ نیوٹریشن کے ڈیولپمنٹ کا مقصد ان کی برین کی ڈیولپمنٹ، ان کی جسمانی گروتھ جو بھی ہے اس کی نیوٹریشن کے حوالے سے ہے۔ ماں کے دودھ جو اپ ٹو جو 6 مہینے تک کے ماں کا دودھ میں جو طاقت ہے، آگے چل کے ماں کے دودھ میں طاقت اتنی نہیں رہتی جو ہم کمپلیمنٹری فوڈ اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کرونا کے بعد جب ابھی دوبارہ اسکول شروع ہوئے تو بہت سارے بچے جو ہے نا وہ ریلکٹنٹ ہیں اسکول جانے کے لیے، ان کو دل نہیں کر رہا، اور اگر وہ جاتے بھی ہیں تو آ کے ان کے پیرنٹس پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار بالکل ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے پڑھائی میں۔ یہی بات کیا اس کا کوئی آپ کا خیال ہے، کیا اس کے لیے کوئی کیا ہونا چاہیے؟ آپ تو ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ ٹیچر بھی ہیں۔ جی سب شکریہ کرسٹو صاحب، یہ آپ نے اچھی بات، جیسے میں نے ابھی آپ کمپلیمنٹری فوڈ کی بات کی کہ بچوں کے وقت کے ساتھ ان کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اب یہ بچے جب گھر میں رہ گئے تو ان کی جو ایک روٹین ڈسٹرب ہو گئی، تو جیسے وہ جاتے تھے صبح سویرے جاتے تھے، شام کے ٹائم واپس آ جاتے تھے، اور جب ان کی روٹین ڈسٹرب ہو گئی تو وہ لیزی ہو گئے۔ جب لیزی ہو گئے تو اس لیزینس کو ختم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسکول جیسا ماشاءاللہ ابھی اسکول شروع ہو گئے، یہ بچے روٹین بھی آ جائیں گے انشاءاللہ، تھوڑا ٹائم لگے گا، مگر جو ہمیں لاس ہوا ہے یہ جو آپ کا لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں جو ایجوکیشن کے اوپر بڑا لاس ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ میرے چینل کے توسط سے آپ پیرنٹس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرا پیغام
اس چینل این نیوز چینل کے حوالے سے یہی پیغام ہے، اب سردیاں شروع ہو رہی ہیں، اپنے بچوں کی نیوٹریشن پہ خیال رکھیں، ان کی پرسنل ہائیجین پہ خیال رکھیں، ان کے کپڑوں کا خیال رکھیں۔ اب دیکھیں موسم گرم ہو رہا ہے تو ان کے جو کپڑے ہونے چاہیے وہ گرم ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے، جو بھی آپ کے پاس ہے صاف ہونے چاہیے، گرم ہونے چاہیے، اور وقت پہ بچوں کو کھانا کھلائیں۔ اور دوسری بات ہے ان کی پرسنل ہائیجین کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے ٹوائلٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، بچے واش روم جاتے ہیں، ان کی صفائی ستھرائی کا جو نظام ہے بچوں کو تو نہیں پتا، یہ تو آپ والدین اس چیز پر نظر کریں۔ اگر بچہ پوٹی یا چھوٹا پیشاب جو بھی کرتے ہیں تو ان کا فوراً سے پہلے ان کو صاف کریں، کیونکہ ان کی جلد جو ہوتی ہے بڑی نازک ہوتی ہے، کیونکہ یہ ساری جو ڈرٹی چیز ہوتی ہیں ان کی اسکن کو خراب کر دیتی ہیں۔ تو اگر اس کو میٹھا پانی، صابن، جو اینٹی سیپٹک سوپ ہے، فوراً سے پہلے ان سے صاف کیے جائے تو ان کی پرسنل ہائیجین اچھی رہے گی، پرسنل ہائیجین اچھی رہے گی، بچے بیمار کم ہوں گے۔ یہ میرا میسیج ہے والدین کا حوالہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت دیکھا گیا ہے کہ کئی بچے جو ہیں نا ان کی گروتھ نہیں ہو رہی، وہ کھاتے بھی بہت ہیں لیکن ان کی گروتھ میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا اور وہ کمزور رہتے ہیں، اور گھر میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ اب سارے بچوں میں سے زیادہ کھا رہے ہیں، تو اس کی کیا خاص کوئی وجہ ہے؟ سر میں نے پہلے آپ سے اس چیز کو میں نے بڑا ایویلویٹ اور ایلیبوریٹ کیا کہ کمپلیمنٹری فوڈ اور ایٹ دا لیول آف دی 6 مہینے کے دوران بچوں کو یہ چیزیں، جیسے جو بچے دودھ پینے والے اکثر و بیشتر میں اپنے کلینک کرتا ہوں، بچوں کی مائیں کہتے ہیں یہ میرا بیٹا دودھ پیتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دودھ جو ہے، دودھ میں آپ کا کیلشیم بڑی لیول پر ہوتا ہے، یہ جب بچوں کو کیلشیم نہیں ملے گا تو بچے کی گروتھ جو کم ہوگی، وہ بچے آپ کو چھوٹے نظر آئیں گے۔ یہ کیلشیم کا بڑا رول ہے بچے کی گروتھ اور اس کے جو ہے نا قد بڑھانے والی چیزوں میں۔ اور سب آپ باہر کی چیزیں کھلائیں گے اس میں کوئی وہ اس طرح کی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی اس کا جو بچے کہتے ہیں بچے کھانا نہیں کھاتے، بچے اس لیے کھانا نہیں کھاتے کہ وہ باہر کی چیزیں کھا کے چپس پاپے یا اس طرح کے وہ جو چیزیں کھاتے ہیں تو ان کی بھوک بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو ہمارا کمپلیٹ فوڈ ہے، گھر کا کھانا جس میں ہم پروٹین پرووائڈ کرتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کی چربی اس میں یوز ہوتی ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، ایک کھچڑی کی والی بات ہے، کھچڑی میں آپ کا کاربوہائیڈریٹ یوز ہوتا ہے، اس میں آئل استعمال ہوتا ہے، اس میں پروٹین کا بڑا رول ہے۔ تو یہ چیزیں اگر بچے نہیں کھائیں تو ان کا ہم اس طرح نہیں بولیں گے یہ کمپلیٹ فوڈ ہے۔ جیسے کمپلیٹ فوڈ میں کیا ہے، آپ کے وائٹامنس آ گئی، آپ کا پروٹین آ گیا، آپ کے کاربوہائیڈریٹ، آپ کی فیٹس آ گئی، آپ کے ملٹی وٹامن آ گئے، آپ کا آئرن آ گیا۔ یہ کمپلیٹ فوڈ آپ کو گھر کے کھانوں سے ملے گا، آپ کے دودھ سے ملے گا، آپ کے انڈوں سے ملے گا۔ یہ چیزیں باہر کی چیزوں نہیں ملے۔ باہر کی چیزیں تو بچے کی جو ٹیسٹ ہے یا جو اس کی جو اکثر مائیں ہمیں بولتے ہیں کہ اس کو بھوک نہیں لگتی، تو اس کی وجہ سے جو باہر کی چیزیں بچے کھاتے ہیں اس لیے ان کو بھوک نہیں لگتی۔ یہ ماؤں سے ریکویسٹ ہے کہ اس پر آپ دھیان دے دیں، بچوں کو فوکس کریں۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر ممتاز علی کی گفتگو سنی، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح ایک چیز کو بیان کیا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو آج کا میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ تو چلتے چلتے ایک میں ضروری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں سب کو مل کر اپنے معاشرے کو، پاکستان کے جو معاشرہ ہے جس کو ایک صحت مند بنانے کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان کرسٹوفر انوسنٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔